अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 156 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू, ए लोगो जो ईमान लाए हो न तुम हो जाना, काना यकूनु कौन से है ये, तकूनु न तुम हो जाना, कल्लज़ीना उनकी तरह, कफरू जिन्होंने कुफर किया, यानी वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके जैसे ना हो जाना। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे ना कि काश काश वाली बात जो हमने पीछे की थी, ये बिल्कुल वही वाली चीज दोबारा से, बल्कि शायद मैंने पहले इस चीजों का जिक्र पहले कर दिया था, तो वो आयात के हिसाब से अब आ रहा है कि उनकी तरह मत हो जाना जो लोग कुफर करते हैं। अब कुफर से मुराद यहाँ पे मुनाफिक हैं, यानी जो मुनाफिक होते हैं वो भी तो जब इस किस्म के कुफरिया कलमात, जब अल्लाह के बारे में बदगुमानी करते हैं या फिर वो अपने आखिरत का इनकार एक एक अमली तौर पे कर रहे होते हैं या किसी तरह से और हक में अपने ईमान में कमी कर रहे होते हैं, तो वो एक तरह से कुफर ही में मुराद होता है ना, वो कुफर ही का एक दर्जा है। जैसे हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको कुफर के 6 दर्जात बताए थे, तो उनमें ये एक दर्जा ये भी है कि आपके दिल में जो है वो निफाक पैदा हो जाए, तो वो भी कुफर का कोई ना कोई एक दर्जा होता है। तो तो अल्लाह ताला मोमिनीन से जो कि खालिस ईमान वाले हैं उनको ये एक वार्निंग दे रहे हैं कि उनके जैसे ना हो जाना। वक़ालू लिइख्वानिहिम, और उन्होंने कहा अपने भाइयों से, यानी ये जो मुनाफिक हैं ये अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से कह रहे थे, इज़ा दरबू फिल अर्दी, जब वो चले फिरे जमीन में। यानी अब ये वाकयात कब का बात हो रही है, ये जब मदीना में ये लोग वापस आ गए हैं, मदीना में वापस आकर अपने अपने कामों में लग गए, और किसी ने भी जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज को का हवा नहीं बनाया कि एक हमें शिकस्त हो गई है, और एक फाश गलती जो हो गई थी उसके बारे में दिल से नहीं लगाया, क्योंकि आयत नाजिल हो गई ना, आयत नाजिल हो गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तसल्ली दे दी, और बाद में अल्लाह ताला ने भी तसल्ली दे दी, और आगे और मजीद आएगा। तो इस पर उन्होंने सब्र से काम लिया। सब्र जो बेसिकली चोट है ना, जो चोट के पहले दर्जे पर जो सब्र किया जाता है, ये वो सब्र वो लोगों ने किया। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू व क़ालू लिइख्वानिहिम इज़ा दरबू फिल अर्दी औ कानू गुज़्ज़न, या थे वो गाजी या लड़ने वाले, यानी वो लोग जो कि जंग में नहीं गए थे, मौजूद थे वहां पर, लेकिन उनके जो रिश्तेदार थे वो लोग गए थे खालिस मोमिनों के, और जो लोग लड़कर वापस आए थे गाजी होकर, उनसे कहा, उन दोनों से इनका जो मामला था वो यही था कि वो क्या कहते थे कि लव कानू इंदना, अगर तुम होते हमारे पास, यानी तुम यही मदीना में रहते, लड़ने ना जाते, माँ माँ तू, तो ना वो मरते, अगर वो होते हमारे पास ना वो मरते, वमा कुतिलू, और ना वो कत्ल किए जाते। ये वो जो काश का लफ्ज मैंने कल आपको कहा था ना कि काश का लफ्ज अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्यों? क्योंकि वो मुनाफिकत का एक कलमा है, मुनाफिक होने का एक निशानी है। तो मुनाफिक जो होता है ना, उसका तकदीर पर जो ईमान होता है वो इतना कमजोर होता है कि जब उसको कोई ऐसी आजमाइश या ऐसा चीज, मौत जो है सबसे बड़ी आजमाइश है, तो ये पड़ती है, तो वो ये कहता है कि काश कि ऐसा ना हुआ होता तो शायद वो ना मरता, या काश कि मैं वहां ना जाता तो मेरे साथ ये ना होता, या उसके साथ ये ना होता। तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने मौत का वक्त और जगह मुकर्रर कर दी है। जब इंसान की पैदाइश के जो मरहले, जो इंसान का चौथे महीने में प्रेगनेंसी पहुंचती है ना, उसी वक्त ही अल्लाह ताला उसकी तकदीर लिख देते हैं कि किस घर में ये पैदा हो रहा है, किस जगह पर इसकी मौत आएगी, किस जगह ये मदफन होगा, दफन होगा, या जो भी उसके वाकयात हालात होंगे, वो सब हर चीज और उसका रिस्क तक हर चीज लिख दी जाती है। तो ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि इंसान कहाँ मरेगा और क्या होगा। लिया जाला अल्लाहु ज़ालिका हसरतन फी कुलूबिहिम, ताकि बना दे अल्लाह इसको हसरत का सबब उनके दिलों में। यानी वो ये बातें क्यों करते थे? ताकि नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, सॉरी।
تاکہ یہ بات جو ہے وہ ان کے دلوں میں حسرت بن کے رہ جائے. یہ جو کاش ہوتا ہے نا، یہ آپ کے یعنی یہ حسرت کس کی تھی؟ یہ حسرت منافقین ہی کی حسرت ہے. مومنوں کو یہ حسرت نہیں ہوتی ہے. مومنوں کے لیے کوئی حسرت جو ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کو ہر چیز پر جو ہے وہ اللہ پر یقین ہوتا ہے، اور وہ توکل کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو یہ جو کلمات جب منہ سے نکلتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کلمات کے بدلے میں ان کے دل میں ایمان کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ یہ ایمان جہاں کمزوری آتی ہے وہاں حسرت جگہ لے لیتی ہے، اور پھر اس جگہ کے اس میں وہ حسرت پلتی رہتی ہے کہ انسان بار بار جو ہے نا اس بات کو یاد کرتا ہے کہ کاش کیسا نہ ہوتا. کاش کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے کوئی قریبی جو ہے وہ جب مر جاتے ہیں تو وہ ایک ڈینائل کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور عرصے تک ایک ڈینائل کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا. بار بار ان کا ذہن میں بار بار یہ چیز آ رہی ہوتی ہے. تو واللہ یحیی و یمیت، ہمارا ایمان اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور وہ اللہ اسے جو 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 کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم کس قسم کا ریاکشن دے رہے ہو، تمہاری نظروں کا زاویہ کیا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اور تم کن باتوں پر عمل کر رہے ہو. وَلَئِن قُتِلْتُمْ، البتہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یا تو تم لڑتے ہوئے مرو کہ اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہو، اس ٹائم پہ اس ایسی جگہ پہ ایسے مر جاؤ کہ اللہ کے اس حال میں کہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہو. او متتم، یا تم طبعی موت مرو. لمغفرتن، البتہ بخشش تو من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمتن، اور رحمت ہے، خیرن، بہت بہتر ہے، مما، اس سے، جو یجمعون، وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی مغفرتن، یعنی جو بیسیکلی مغفرتن بخشش اللہ کی طرف سے ہے. یعنی آپ انسان جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں اس کی موت اور زندگی نہیں ہے. اگر انسان موت سے بچنا چاہے گا تو وہ نہیں بچ سکتا اگر اس کا وقت لکھا ہوگا تو، اور نہ ہی کوئی اسے بچا سکتا ہے. سورت واقعات میں آتا ہے نا کہ اگر تمہیں اتنا ہی زوم ہے تو تم اپنے ان پیاروں کو، جب ان کا وقت آ جاتا ہے اور تم اور پکار اٹھتی ہے، اور کوئی پکارتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کہ کوئی اس کے اوپر دم کرے اور اسے جو ہے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم اس مرنے والے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. یعنی کہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو زندہ انسان ہوتے ہیں، وہ اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر دم کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ قریب تو اللہ ہوتا ہے. اور اس وقت اسے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اب وقت جدائی ہے، اور اسے تمام جو پردہ، جو غیب کا پردہ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اور وہ اسے سب چیزیں اب نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا جدائی کا وقت ہے، اب میں مرنے والا ہوں. تو اللہ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور بیسیکلی اگر تم لڑتے ہوئے مرو یا طبعی موت مرو یا جیسے بھی، آخر میں ایٹ دا اینڈ انسان نے پلٹ کے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. تو بخشش اور رحمت، پھر جب جانا ہی اللہ کے پاس ہے تو بخشش اور رحمت بھی جو ہے وہ اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے، اور اللہ ہی پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اسی کے دین کے لیے کام کرنا چاہیے. اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چیز کہ اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا اور خوشی سے لوٹنا، خیرم مما یجمعون، اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. جمع کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص، جیسے آپ نے سورت بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ یہود جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو 1000 سال کی زندگی ملے، تو ہزاروں سال کی زندگی بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گی. کیوں نہیں بچا سکے گی؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ انہوں نے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، چاہے 1000 سال کی زندگی کے بعد جائیں یا پھر 80 سال کی زندگی کے بعد جائیں، جانا انہوں نے اللہ ہی کے پاس ہے، اور پھر بھگتنا ان کو وہی ہے جو انہوں نے کیا. تو اگر زندگی ایکسٹینڈ ہو بھی جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ انسان دنیا زیادہ کما لے گا بس، لیکن وہ دنیا جو وہ کمائے گا یا جو بھی چیزیں فائدہ وہ اٹھائے گا وہ یہیں رہ جائے گا. آخرت میں تو وہ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. تو یہی وہ چیز ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت زیادہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کریں. وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر مر جاؤ تم، او قتلتم، یا قتل کیے جاؤ تم، لَإِلَى اللَّهِ، یہ جو لام کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ ایک زیرو سا، تجوید میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ الف نہیں پڑھا جاتا، تو اس کو پڑھتے ہیں ہم لَإِلَى اللَّهِ، لَإِلَى اللَّهِ، لا إِلَى اللَّهِ نہیں پڑھیں گے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کہ وہی چیز جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ
بھلے سے تم قتل کیے جاؤ یا تم جو ہے وہ طبعی موت مرو یا چاہے تم اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مرو، تم نے ایٹ دا اینڈ اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ تو فبما رحمتن، اب یہاں سے ایک جو نئی چیز ہے، نئی بات، اب یہاں پر یہاں تک 3 آیتوں میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا گیا اسٹریس کی خاطر، تاکہ جو ایک ماحول کریٹ ہوا تھا وہاں پہ مدینہ کی فضا میں، جو منافقین کریٹ کر رہے تھے، بہت سے وہ منافقین تھے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ کے آئے تھے، اور وہ بھی یہ باتیں کر رہے تھے، اور وہ بھی ایک حزن و ملال کی کیفیت میں تھے، کیونکہ ان کا حزن تو نہیں زائل ہوا تھا، اللہ کی آیات کے ساتھ بھی ان کے غم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایمان ہی کمزور تھا، اور وہ لوگ جو کہ آلریڈی 300 لوگ جو باہر آ گئے تھے، واپس مڑ کے آ گئے تھے، ان کا بھی یہی طرز عمل، وہ بار بار جو ہے وہ گھیر گھیر کے مسلمانوں کو وہی چیزیں بار بار یاد دلا رہے تھے۔ تو اس ایک ماحول جو ایک حزن و ملال کا کریٹ ہوا تھا، اس سے نکالنے کی ضرورت تھی، اور وہ ضروری تھا کہ انسان جب ڈپریشن میں ہوتا ہے نا، جب غم میں ہوتا ہے، تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، انسان پھر ناکارہ ایک طرح سے ہو جاتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، وہ کچھ پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتا۔ تو ایسے سچویشن میں انسان کو اس چیز سے نکالنا بہت ضروری ہے، اس ڈپریشن سے نکالنا ضروری ہے، اور پھر ایسے موقع پر کیا ضروری ہے کہ انسان کو بزی کیا جائے کسی اور چیز میں۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مخاطب کیا گیا، اور کیا کہا گیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر بوجہ رحمت کے اللہ کی طرف سے، لنتا کا روٹ ورڈ لام یا نون سے ہے، یا یہاں سے حذف ہوئی بھی ہے، اور لین سے ہے یہ ورڈ۔ لین کا معنی ہوتا ہے جو نرم، جیسے لین حروف بھی لام یا نون ہوتا ہے نا، نرم، تو لین کا معنی ہوتا ہے نرمی۔ تو لنتا، نرم ہو گئے آپ، لہم، ان کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ کا اخلاق اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا ہے۔ اور ولو کنتا، یعنی اگر کسی کا اخلاق جیسا بھی ہے نا، وہ اخلاق اللہ کی دین ہوتا ہے۔ اگر کسی کا اخلاق جیسے اگر کوئی سخت مزاج ہے نا، اور وہ چاہتا ہے کہ میں نرمی اختیار کروں، اور میں اب لوگوں کے ساتھ نرم بیہیو کروں، اور بہت زیادہ سختی سے معاملات نہ کیا کروں، تو وہ بھی اللہ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے۔ آپ نے اگر آپ جو شیشے میں دیکھنے کی دعا ہے نا، وہ کیا ہے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلوقی، کہ اے اللہ تو نے مجھے جتنا مطلب جتنی بہترین تخلیق میں بنایا ہے، کہ انسان جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے تو وہ اپنا سراپا دیکھتا ہے نا، اپنا آپ، اپنا عکس دیکھ رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تو نے مجھے بہت پیارا بنایا، تو اللہ تو میرا اخلاق بھی اتنا ہی پیارا کر دے، وحسن خلوقی، میرا اندر بھی اتنا ہی اچھا کر دے جتنا تو نے میرا باہر اچھا کیا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ اللہ سے ہی مانگیں گے، ہم اچھے اخلاق کو بھی اللہ ہی سے مانگیں گے۔ تو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرم پیدا کیے گئے ہیں، نرمی والے، نرم اخلاق والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے تند خو، یعنی سخت مزاج، غلیظ القلبی، سخت دل کے مالک، لَانفَضُّوا، تو کیا ہوتا؟ البتہ وہ منتشر ہو جاتے۔ کون؟ آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، وہ آپ سے منتشر ہو جاتے ہیں، من حولی کا، آپ کے آس پاس سے۔ من حولی کا، حول کہتے ہیں آس پاس، ارد گرد کو، ماحول بھی اسی لفظ سے ہے، ما کا معنی ہوتا ہے جو، اور حول کا معنی ہوتا ہے ارد گرد، یعنی جو کچھ بھی ارد گرد ہے، تو ماحول کا معنی ہوتا ہے سراؤنڈنگس، ٹھیک ہے؟ تو یہ عربی کا لفظ ہے ماحول، جو کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ من حولی کا، آپ کے آس پاس سے۔ اگر آپ تنخو ہوتے، آپ سخت مزاج ہوتے، آپ خود سوچیں، ایک لیڈر ہے، اور لیڈر کی کیفیت کیا ہے؟ لیڈر کا ایک سراپا یہ ہے، بہت ڈسپلن پسند ہے، اور بہت زیادہ سختی کرتا ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ بہت سخت ہو جاتا ہے، اور تو ایسا لیڈر اگر ایسا ہو تو کتنی دیر تک لوگ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اس میں کانفلکٹ ہر کسی کے ساتھ آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کسی بات، لیکن جب انسان کا مزاج ایسا ہو تو اس کے ساتھ بہت دیر تک دوسرے انسان نہیں چل سکتے۔ دیکھیں، کچھ رشتے ہوتے ہیں آپ کے اپنے گھر کے ہوتے ہیں، کچھ رشتے ہوتے ہیں وہ آپ کی جو ضرورت ہوتے ہیں، جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، ضرورت کا رشتہ ہوتا ہے، شوہر جو ہے وہ حاکم ہے، عورت جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ محکوم کے درجے پر ہے، لیکن
ضرورت ہے ایک دوسرے کی. اب اگر فرض کریں شوہر بد مزاج ہے اور بہت سخت دل ہے اور بہت کچھ ہے، تو ایک تو یہ کہ اگر تو عورت میں اتنا دم ہے کہ وہ سوچے کہ ہاں میں اکیلے زندگی گزار سکتی ہوں، یا یہ کہ اسے یہ لگے کہ میں میرے جو میکے والے ہیں وہ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، تو وہ کیا کرے گی؟ سب سے پہلا کام تو وہ یہ کرے گی کہ علیحدگی کرے گی. وہ نہیں برداشت کرے گی کہ کوئی اس کے اوپر انتہائی سختی کے ساتھ معاملہ کرے اور سخت ہو. تو وہ جو ہے یہ نیچرل ہے نا. اور یہی چیز بچوں کے لیے بھی ہے کہ اگر بچے جو ہے باپ جو ہے وہ اگر سخت مزاج ہے تو بچے ایک حد تک اسے ڈریں گے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوں گے تو کیا ہوگا، ٹین ایج میں تھوڑا سا اور بڑے ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ہوں گے، وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. وہ بہت زیادہ دیر تک، جب تک ضرورتاً تو ساتھ رہیں گے، لیکن زیادہ ٹائم اگر گزرے گا تو کیا ہوگا، جیسے جیسے انڈیپینڈنٹ ہوتے جائیں گے ویسے ویسے منتشر ہوتے جائیں گے. یہ ایک مطلب یہ ایک انسانی سائیکولوجی ہے جو کہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. یہی چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ اگر آپ تندخو ہوتے اور سخت مزاج ہوتے نا تو ایک ٹائم تک ہی لوگ آپ کے ساتھ رہتے اور پھر کیا ہوتا کہ وہ منتشر ہو جاتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنے اخلاق کے حساب سے، اپنی شان کے حساب سے، جو اللہ نے جیسا آپ کو شان بخشی ہے اس کے حساب سے معاملہ کیجئے. اور فاعفو عنہم، تو آپ درگزر کیجئے ان سے. عفو و درگزر یعنی آپ ان کو معاف کر دیجئے، اپنا دل صاف کر لیجئے ان کی طرف سے. واستغفر لہم، اور بخشش مانگیے ان کے لیے، آپ ان کی طرف سے بھی استغفار کیجئے. آپ دیکھیں یہ کیسا اخلاق جو ہے وہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے نا. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں یہ وہ والا واقعہ ہے نا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو بات منہ سے نکلی تھی اور تکلیف پہنچی تھی کہ کیسے ایک انہوں نے کہا نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس قوم کو کہ جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا اور اتنی تکلیف پہنچائی نبی کو اور نافرمانی کی، اور جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو گیا تھا. تو وہ جو ایک الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے تھے، تو ایک دل میں ایک آتا ہے نا کہ انسان غصہ بھی کرتا ہے، چلو پھر جو ہے وہ معاملات ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک غصے کی کیفیت رہتی ہے. تو اس اثر کو بھی زائل کرنے کے لیے یہاں پہ کیا جا رہا ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر روک دیا نا کہ آپ ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے. ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا. اور اللہ جو ہے، اور بے شک یہ ہے تو انہوں نے ظلم تو کیا ہے، انہوں نے آپ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور ان سے قصور تو ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ ان سے یہ نہ کہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے. یہ شروع میں ہم بات پڑھ چکے. اب یہاں پر مزید جو ہے وہ اس چیز کا اثر زائل، ان کے دل کو بھی صاف کیا جا رہا ہے. فاعفو عنہم، کہ ان سے درگزر کیجئے. واستغفر لہم، اور بخشش مانگے ان کے لیے. وشاورہم فی الامر، اور مشورہ کیجئے ان سے معاملے میں. اب ذرا آپ اس کو نا ایک تصور میں لائیے. فرض کریں آپ ایک گھر کی رائی ہیں، آپ مائیں ہیں، صحیح ہے. آپ کے گھر میں نا بیٹا، آپ گھر میں جو ہے وہ آپ کے بچے ہیں، صحیح ہے. اور اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بچوں میں سے کوئی جو ہے اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، فرض کریں گے مہمانوں کے سامنے وہ آپ کے بارے میں کچھ غلط بول دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بڑی سکی محسوس ہوتی ہے. وہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ اپنے بھول پن میں یا کسی وجہ سے غلطی سے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات ان کو بتا دیتے ہیں جو کہ ان کو نہیں بتانی چاہیے، اور آپ کو اس بات پہ غصہ آتا ہے. پھر جو ہے آپ جو ہے وہ غصے میں آتے ہیں اور آپ جو ہے خیر وہ لوگ چلے جاتے ہیں، مہمان چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کہا کہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ماں ہیں، آپ نرم دل ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے کیونکہ بچے نے کہاں جانا ہے، ایٹ دا اینڈ بچہ آپ کے پاس ہی آئے گا نا. بڑا کتنا بھی بڑا ہو جائے اس نے آنا ماں کے پاس ہی ہے، تو وہ آپ کے پاس ہی آئے گا. پھر آپ اس سے درگزر کیجیے. درگزر کے ساتھ ساتھ آپ اپنا دل بھی صاف کیجیے. دل صاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے، آپ اس کے لیے معافی مانگے اللہ سے. پھر ان سے مشورہ بھی کیجیے چھوٹے بڑے معاملات میں. ان کو اپنی محفلوں میں، اپنے کنسرنس میں، اپنی باتوں میں شامل کیجیے، ان کو انوالوڈ رکھیے. کیوں؟ اس طرح کیا ہوگا کہ دیکھیں اگر آپ فرض کریں کہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ بچے سے غلطی ہوگی اور آپ نے جو ہے وہ بعد میں اسے بالکل آپ نے اسے معاف بھی کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ نے بعد میں اسے مشورے میں نہیں شامل کیا، آپ نے اسے پھر اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ یہ تو بالکل بے وقوف ہے، یہ تو اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑو، ان سے بات ہی نہیں کرو. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ دوریاں بڑھیں گی، ڈسٹینس آ جائیں گے.
پھر وہ آپ پہ دوبارہ ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے. آپ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تو پھر وہ بھی نہیں کر پائیں گے نا, وہ پھر اپنی باتیں بھی آپ کو نہیں بتائیں گا. تو یہ ٹرسٹ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, دونوں طرف سے جو ایک ٹرسٹ کی کیفیت آئے گی وہ اسی طرح سے آئے گی کہ آپ انہیں مشورے میں شامل کیجیے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کو مشوروں میں شامل کیجیے, کیونکہ ابھی ایک غلطی تو ہوئی تھی نا, غلطی ایک پہلی بھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان یہ تھا کہ مدینہ میں جو ہے رہ کر لڑائی کرنی چاہیے اور میدان میں نہیں جانا چاہیے. پھر بھی میدان میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میدان میں جانے کی ضد کی انہوں نے, اور وہ میدان میں گئے اور پھر وہاں جا کے ایک بہت بڑی اور غلطی کی, 2-3 اور غلطیاں کی. تو ان سب غلطیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک وہ مشورے والی جو ایک چیز تھی وہ غلط ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک لیڈر کا کام کیا ہے, ایک لیڈر کا کام یہ ہے کہ جو بھی کوئی لیڈ کر رہا ہے, چلے بھلے سے کوئی قوم کو لیڈ کر رہا ہو یا کوئی گھر میں کسی کو لیڈ کر رہا ہو یا کوئی چھوٹی سی کوئی گیدرنگ کی کسی بات ہو, مشورہ سب سے کیجیے. کرنا وہ ہے جو کہ سب سے سوٹیبل آپ کو لگتا ہے. مشورہ آپ سب سے لے لیجیے, اور پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز ہی سب کی مانتے رہیں. اب 10 لوگ 10 باتیں کریں گے تو 10 کی 10 تو نہیں مانی جا سکتی, کوئی ایک ہی بات مانی جائے گی. تو جس پر زیادہ جو ہے وہ رجحان اور آپ کا دل جو ہے وہ مانتا ہے, اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ استخارہ کر لیجیے. استخارہ کیا چیز ہوتی ہے؟ استخارہ جو ہے وہ کوئی فعال گیری نہیں ہے. اس کے بارے میں نا لوگوں کا بڑا عجیب کانسیپٹ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استخارہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے غیبی جو ہے چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ایسا نہیں ہے. استخارہ جو ہے وہ ایک دعا ہے, اور صحابہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیات کی تعلیمات دیتے تھے. مطلب اس طرح سے دعا کو سکھاتے تھے باقاعدہ جیسے قرآن سکھایا کرتے تھے. تو استخارہ کی دعا آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ جس وقت بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ جو ہے فوراً استخارہ کی دعا پڑھیں, اور پھر آپ کا جو ہے وہ کام. اچھا اس کا میں بتاتی ہوں کہ استخارہ میں ہے کیا بیسیکلی. تو استخارہ میں کیا ہے؟ احمد جی, تو آپ دیکھیں استخارہ کی جو دعا ہے اس کو آپ اگر دیکھیں ٹرانسلیشن کے ساتھ, اللہم انی استخیرک, ٹھیک ہے, اللہ اے اللہ انی بے شک میں استخیرک. اس استخیرک یہ جو الف سین تا اس طرح سے جو بھی کوئی فعل آتا ہے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا. جیسے استسقا ہم نے پڑھا تھا عربی زبان سورۃ بقرہ میں کہ انہوں نے پانی مانگا تھا. اسی طرح اور بھی بہت سارے استس کر کے جو ہے وہ آتے ہیں, اس میں طلب کا مفہوم ہوتا ہے. تو خیرک میں خیر طلب کرتا ہوں, بے شک میں خیر طلب کرتا ہوں. کاف زبر کا جو ہے متکلم کی نہیں مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے, تو اس کا معنی ہے تیری خیر طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں. بعلمی کا تیرے علم کے ساتھ, واستقدیرو کا اور تیری قدرت کی طلب کرتا ہوں. صحیح ہے, یہ جو استق آ گیا نا اس میں پھر سے طلب کرتا ہوں. کیا طلب کرتا ہوں؟ تیری قدرت کے ساتھ. قدرتی کا تیری قدرت طلب کرتا ہوں تیری قدرت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, اس طرح سے ہے تیری قدرت کے ساتھ قوت طلب کرتا ہوں. قدرتی کا یعنی قدرت بھی قوت ہی ہوتی ہے نا. تو وَأَسْأَلُكَ اور میں سوال کرتا ہوں, سآلہ سے, اور میں سوال کرتا ہوں من فضلک العظیم, من فضلک تیرے فضل کی, العظیم جو بہت بڑا ہے یعنی بہت بڑے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. تیرے بہت بڑے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ دعا ہے. صحیح ہے, کوئی فعال نہیں ہے, اس کو سمجھ لیں اچھی طرح, اس دعا کو اچھی طرح سمجھ کے یاد بھی کیجئے. رمضانوں میں آپ کا ٹاسک ہونا چاہیے کہ آپ اسے یاد کریں اور اسے پڑھا کریں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. پھر فإنک بے شک تو, فإنک تو بے شک تو, تقدیر تو جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے, تقدیر قدرہ سے, ولا اقدر اور میں طاقت نہیں رکھتا, وتعلم اور تو جانتا ہے, ولا عالم اور میں نہیں جانتا, ولا اور نہیں, عالم میں جانتا. یعنی تو طاقت رکھتا ہے, میں طاقت نہیں رکھتا, تو علم رکھتا ہے, میں علم نہیں رکھتا. وانت اور بے شک تو, اور تو علام الغیوب غیب کا جاننے والا ہے, غیب کا بہت زیادہ جاننے والا ہے. عالم سے
فعال کے وزن پہ انتہائی مبالغہ کا صیغہ ہے کہ تو بہت زیادہ جاننے والا ہے غیبوں کا. صحیح ہے، تو غیب کی خبریں تو جانتا ہے. اب جو ہے یہاں پر پوری تعریف اللہ تعالیٰ کی آ گئی اور اب دعا مانگی جا رہی کیا کہ اللہم ان کنتا، اے اللہ ان اگر کنتا تو ہے، تعلمو تو جانتا، تو ہے جانتا، تعلمو تو جانتا ہے، انا بے شک ہاذا الامر یہ کام، کوئی بھی کام، خیرن بہتر ہے، لی میرے لیے. اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، اور جب ہاذا الامر آپ بولیں گے نا تو تصور میں لائیں آپ وہی کام، کوئی بھی کام جو آپ کے ذہن میں ہے. علماء مطلب علماء تو یہ بتاتے ہیں کہ جیسے سلف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے بھی استخارہ کرتے کہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی طرف ہی رکھے. تو اگر تجھے لگتا ہے کہ یہ کام میرے لیے خیر ہے، فی دینی میرے دین کے حساب سے، و معاشی اور میرے معاش کے حساب سے، یعنی دنیا کا جو دین کے علاوہ معاشی یعنی دنیا کے اعتبار سے، و عاقبت امری اور اس کام کے انجام کے، عاقبہ جو ہے وہ پیچھے آنے والا انجام ہوتا ہے، اس کام کے انجام کے اعتبار سے اگر یہ خیر ہے میرے لیے تو کیا کر، فقدرہ لی تو آپ اس کو مقدر کر دے میرے لیے، یعنی قدر سے ہی ہے، لی میرے لیے، ویسرہ یسرا سے، ویسرہ لی اور اسے آسان کر دے میرے لیے، ثم پھر بارک لی فی برکت دے، لی فی ہی اس میں برکت دے میرے لیے، برکت عطا کر دے اس میں میرے لیے. وَإِن كُنْتَ اور اگر تجھے لگتا ہے، اگر تو ہے، تعلم تو جانتا، انا هذا الامر کہ بے شک یہ کام شر کا باعث ہے، لی میرے لیے، فی دینی میرے دین کے اعتبار سے، و معاشی میرے معاش کے اعتبار سے، واقبت امری اور اس کام کے انجام کے اعتبار سے. تو فصرفہ صرفہ کا معنی تھا پھیرنا، تو پھیر دے اسے انی مجھ سے، یعنی یہ کام یہ چیز جو ہے اس کو میرے سے پھیر دے، وصرفنی اور مجھے پھیر دے، انہو اس سے، یعنی اس کام کو میرے سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرا اس سے دل ہٹ جائے اور یہ خود بھی جو ہے وہ یہ جو چیز میرے اوپر جو سوار ہو رہی ہے کہ یہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، تو وہ خود بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. وقدر لی اور مجھے مقدر کر دے، لیا میرے لیے، الخیر خیر کو، حیثو کہنا جہاں کہیں بھی ہو، یعنی جہاں خیر ہے، چاہے جس معاملے میں بھی میرے لیے خیر ہے، مجھے اس طرف جو ہے وہ پھیر دے اور یا اسے مقدر کر دے. ثم ارضنی بھی اور مجھے اس پر راضی بھی کر دے. دیکھیں کتنی پیاری دعا اللہ نے سکھائی ہوئی ہے کہ اس پہ مجھے راضی بھی کر دے، یعنی جو میرے لیے بہتر ہے. ابھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے بلکہ سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ بہت سی ایسی چیزیں مانگتا ہے جو کہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور پھر بھی وہ اس کی طلب میں لگا ہوا ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو چیز جس سے تم محبت رکھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور جس سے تم اکتا رہے ہو یا تمہیں اس سے کراہت محسوس ہو رہی ہے، ناپسندیدہ لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو یہ دونوں چیزیں، یعنی کہ وہ اچھی نہ ہو، جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے وہ اصل میں اچھی نہ ہو، اور جو تمہیں بری لگ رہی ہے وہ اصل میں اچھی ہو. تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کو اتنا علم نہیں دیا گیا نا، انسان کو اپنے ہی بارے میں بہت ساری چیزیں نہیں پتا ہوتی ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں جب ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ قبولیت کے صرف یہ وجہ، قبولیت کی جو طریقے ہیں نا اس میں یہی ساری وجوہات نہیں ہے کہ صرف آپ کو وہ چیز عطا ہو جائے جو کہ آپ نے مانگی ہے. قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح وقت کا انتظار کرے. تو یہ ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے. جیسے آپ جو ہے وہ مکہ میں کعبہ کے سامنے اکثر دعائیں مانگتے ہیں تو دین اینڈ دیئر آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور کچھ ایسا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں وقت ہوتا ہے، وقت لگتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ اے اللہ اس قوم کے اندر اس امت میں ہماری نسلوں میں ایک ایسا جو ہے وہ نبی بھیجنا جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو تعلیم کے کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو یہ دعا ان کی کب جا کے قبول ہوئی ہے؟ غالباً 500 سال کے قریب جو ٹائم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو اتنا فاصلہ ہے دعا کے درمیان میں. تو کچھ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں، بہت دیر سے قبول ہوتی ہیں. کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ اچھا ہے، اور وہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس کے لیے شر ہے،
تو اللہ تعالیٰ وہ قبول تو کرتا ہے وہ دعائیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا اجر لکھ دیتا ہے. اور جب قیامت کے دن انسان کو وہ دعائیں ملیں گی نا کہ یہ تم نے دعائیں مانگی تھی اور یہ تمہاری وہاں قبول نہیں ہوئی تھی، اب تمہاری دعائیں یہاں پر تمہیں اس اجر کے بدلے، یعنی تمہاری اس میں نیکیوں کی کرنسی جو ہے وہ اس کے بدلے بڑھائی جا رہی ہے. تو وہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش کی دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، مجھے ساری دعائیں یہیں مل جاتی کہ اس وقت مجھے ان دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے. تو اور انسان دنیا میں کیا سوچتا ہے، دنیا میں سوچتا ہے کہ ہماری تو دعا قبول نہیں ہوئی، مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اخلاص کے ساتھ، جیسے ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں یا میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتائیے کہ میں بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. ہاں، دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ میرے اوپر ایمان لائیں اور وہ بھی میری بات مانیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پہ ایمان لائیں، یقین کے ساتھ مجھ سے دعا مانگے تو یقیناً میں ان کی دعا بھی سنوں گا، اور دعا سننے کے ساتھ ساتھ لعلہم یرشدون، ان کو ہدایت رشد بھی دوں گا، ان کو اور مزید ان کی ہدایت میں اضافہ کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا. تو آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے، دعا استخارہ. اب آپ کو سمجھ آئی کہ دعا استخارہ کوئی فعال نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو سونا لازمی نہیں ہے. اس کو آپ دو رکعت نفل نماز، کیونکہ نفل نماز دیکھیں کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے تو آپ نماز کے ذریعے مانگیں گے، اس لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی بات سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے. اور پھر ہوتا کیا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی خواب میں نہیں آئے گا کہ کون سا کلر دکھے گا، کون سی کیا چیز پتا چلے گا تو آپ کو پتا چلے گا اچھا یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، بلکہ آپ کا دل جو ہے وہ اس طرف پھر جائے گا. آپ کا دل چاہے گا کہ میں یہ کام کروں یا آپ کا دل چاہے گا کہ میں یہ کام نہ کروں. تو وہ خود بخود وہ 2 چیزوں میں آپ کا خود بخود دل جو ہے، وہ جو دل کا فرقان ہے نا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. وہ خود بخود حالات جو ہے نا اس طرف مولڈ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی نا. جب آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو نصر من اللہ، اللہ ہی کی طرف سے تو مدد ہے، تو یہ ملے گی. جی اسوا نے ہینڈ ریز کیا، جی بولیے کچھ. جی السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو کہ ہم یہ والا کام کریں یا نہ کریں تو پھر ہم استخارہ کرتے ہیں. تو استخارہ ہم اگر ہماری کوئی دعا ہو، یعنی جس طرح ہم کوئی دعا کچھ چیز چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، آپ ضروری نہیں ہے کہ صرف شادی کے لیے استخارہ کریں، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. جیسے 2 راستے ہیں، آپ جا رہے ہیں اور آپ کے شوہر آپ سے کہیں کہ کون سا والا راستہ لیں، یہ والا لیں یا یہ والا لیں، کہاں ٹریفک جو ہے وہ کوئی ہم ٹریفک میں نہ پھنس جائیں یا کچھ، تو آپ دعا مانگ لیں. آپ دعا مانگ لیں، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے حق میں بہتر ہی ہوگا. مطلب چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں. آپ کی دعائیں آپ مطلب یہ یاد رکھیں. میرا یہ مطلب ہے کہ جس طرح کوئی دعا ہے کہ ہم کوئی چیز چاہتے ہیں اللہ، جس طرح ہم باقی دعائیں مانگتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ہاں استخارے کی؟ بالکل، آپ صبح شام میں بھی آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. استخارے کا مطلب یہ مطلب ایک طلب ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے خیر کی طرف موڑ دے. لیکن بیسیکلی دیکھیں اس میں نا ایک کام ایک اسپیسیفک کام جو ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دعا سکھائی گئی کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر. تو کوئی کام ایسا ہوگا نا جس کے بارے میں آپ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک دل کہہ رہا ہے یہ کر لوں، ایک دل کہہ رہا ہے نہیں کروں، اس طرح کی کنفیوژن والی کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس وقت یہ دعا مانگے تو زیادہ فائدہ مند ہوگی. یہ صرف اگر ویسے ہی آپ چلتے پھرتے مانگتے رہیں گے تو شاید اتنا مطلب آپ خیر تو مانگ رہے ہیں، لیکن اس میں جو ایک چیز اس میں ایلیمنٹ دیکھیں نا، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، تو اس کا ایک آنا چاہیے کہ اگر آپ کسی چیز میں کنفیوز ہیں تو آپ یہ دعا مانگیں. سمجھ آئے؟ سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے. جی چلو اچھا. تو آج ویسے میرا پلان نہیں تھا یہ دعا کا بتانے کا، بس یہ بات کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں آیا تو ڈالا. اچھا آگے دیکھیں. تو یہ مشورہ جو ہے آپ ان سے لیجئے، اور ان سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم بات کر رہے تھے یہاں پر آیت نمبر 159 پہ، تو ہماری آدھی آیت ہوئی تھی. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب پختہ ارادہ کریں آپ،
اب یہاں پر وہ باتیں کہ دیکھیں جب آپ کسی سے مشورہ کریں گے تو کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، 10 لوگ ہیں، 10 الگ الگ باتیں ہوں گی، تو آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ آپ اس پہ اسٹک ہوں گے جو آپ کو زیادہ جو ہے وہ صحیح لگتا ہے. اور جب آپ ایک دفعہ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر فتوکل علی اللہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کام کی انجام جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. یہ ایک عمومی اصول جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ ایک کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں کہ اب اس کا انجام جو بھی ہوگا اس کے بارے میں ہم بلیم گیم نہیں کھیلیں گے. کہ اگر فرض کریں میں نے شازیہ کا مشورہ مانا اور میں نے ہاں تو جیسے میں نے شازیہ کا مشورہ مانا اور شمائلہ کا مشورہ جو ہے نہیں مانا، صحیح ہے. شمائلہ اور جو ہے وہ مشورہ جو میں نے شازیہ کا مشورہ مانا اس کی وہ رائے جو ہے وہ میری بھی تھی، اور پھر کیا ہوا کہ کام جو ہے وہ بگڑ گیا. میں نے جو بھی کام کرنا تھا وہ سب ہم سب نے مل کے کیا اور لیکن کام بگڑ گیا. تو اب میں شازیہ کو مرد الالزام نہیں ٹھہراؤں. یہ کیوں؟ کیونکہ کام کے انجام کا فیصلہ مشورہ دینے والا یا مشورہ لینے والا نہیں کرے گا، بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے اچھی طرح سے کہ جب کوئی ٹیم مل کے کام کرتی ہے، جماعت کے ساتھ جب کوئی کام کیا جاتا ہے، جب زیادہ لوگ مل کر کوئی ٹیم ورک کرتے ہیں اور اگر کام بگڑ جاتا ہے تو پھر بلیم گیم نہیں کھیلا جاتا. مومن یہ کام نہیں کرتا. کیوں؟ مومن کا توکل اللہ پر ہوتا ہے. کسی بھی کام کا، فرض کریں آپ کسی کی شادی کراتے ہیں، صحیح ہے، آپ نے بھی استخارہ بھی کیا ہے اور آپ کو لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے، اور سارے رشتہ داروں نے بھی کہا ٹھیک ہے یہ سب ایسا ہی ہے، آپ شادی کروا لیتے ہیں کسی کی، لیکن جو ہے شادی کا انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں چلتا. کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ علیحدگی ہو جائے یا جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں، تو آپ شادی کروانے والے کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھائی اس نے کرائی تھی شادی، اس نے صحیح نہیں دیکھا تھا. اور حالانکہ آپ بھی اس سارے مشورے میں شامل تھے، آپ نے بھی صحیح اپنی طرف سے تحقیق کر لی تھی، جو بھی تھا چھانٹ پٹک جو بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ شادی کروانے والے کے پیچھے پڑ جائیں. تو یہ جو ہے یہ توکل نہیں ہے اللہ کے اوپر، بلکہ کام کا انجام جو ہے وہ جو بھی ہو وہ آپ تقدیر سمجھ کر آپ قبول کریں گے اور اس سے بلیم نہیں کریں گے. یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ان کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس کا توکل جو ہے اس پر، یعنی کہ اگر جو غلطی ہو گئی اور شکست ہو گئی اور جو کچھ بھی ہوا اس کا تعلق جو ہے وہ اس مشورے کے ساتھ نہیں تھا. ان اللہ یحب